जी नाज़रीन इकराम, खैर मक़दम है आपका। शोर माह नौ सुनकर तुझ तक में दवा आया, साक़ी में तेरे सदक़े मैं दे रमज़ान आया। माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद के लिए नशिस्त सजी। हर साल की तरह इस साल भी ये हमारा इम्तियाज़ है कि हम रमज़ान मुबारक से पहले ही रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देने के लिए आपके हर दिल अज़ीज़ जो शख्सियात हैं, हर अपने अपने शोबे की, उन सभी को मदऊ करते हैं। वो सब अपनी जानिब से भी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मुझसे क़ब्ल हमारी रहमत सहर के जो मेज़बान हैं और ARV QTV के सीनियर एंकर पर्सन हैं जनाब भाई मोहम्मद रईस अहमद, इस प्रोग्राम के जो है फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे थे और आपको मुबारकबाद दे रहे थे। रहमत सहर जो इंशाअल्लाह लाहौर स्टूडियो से जिसका आगाज़ होगा और उसके बाद ता वक्त सहर आप उसको जारी देखेंगे कराची स्टूडियो से। जनाब रईस अहमद साहब उसको संभालेंगे और उसके दरमियान में बहुत तेरे सेगमेंट्स हैं जिनका वो जिक्र कर चुके हैं। और उसके बाद इंशाअल्लाह नेमत इफ्तार हर साल की तरह इस साल भी सजेगी। नमाज तरावी, खुलासा, फ़ज़ाइल रमज़ान, बरक़ात रमज़ान और ढेरों आपके लिए नवीदें हैं इंशाअल्लाह। जो रमज़ान मुबारक में ये एक तसव्वुर था, एक कॉन्सेप्ट था, ये कहा जाता था कि रमज़ान आ गया TV तो बंद कर दो, मगर हम आपको ये कहने आए हैं कि रमज़ान आ गया TV खोल लीजिएगा और QTV पर आप इंशाअल्लाह सुबह मसा ऐसी ऐसी नशरियात देखेंगे जहाँ कुरान का नूर होगा, हदीस का सुरूर होगा और इंशाअल्लाह सुबह मसा आपको अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम और इबादत की तरफ तवज्जो दिलाई जाती रहेगी। मुल्क पाकिस्तान के अकाबिर और मुस्तनद उलमा इकराम ऐसे चेहरे सनद बन चुके हैं माशाअल्लाह। ARY QTV पर जब आप इन्हें देखते हैं तो दिल भी बाग बाग हो जाता है और आपको ये भी समझ आ जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा क्योंकि सामने तसल्ली बख्श अहले इल्म बैठा हुआ है। तो वो हज़रात चूँकि पहले से ही इस नशिस्त का हिस्सा है, मैं एक बार फिर सभी के नाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, हज़रत अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब, जनाब क़िबला डॉक्टर अहमद क़ादरी साहब, मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, चारों उलमाए किराम की खिदमत में बाअदब सलाम आवाम की नुमाइंदगी करते हुए जी। और नौजवान खुशगुलू खुशिलहान मुमताज़ व मोहतरम दोनों सनाख़ा अपने अपने शोबे के माशाअल्लाह मंजे हुए और आपके मंजूर नज़र सनाख़ा जनाब अलहाज महमूद हसन अशरफ़ी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, अलहाज कारी मोहम्मद मोहसिन क़ादी तशरीफ़ फरमाएँ। दोनों का खैर मक़दम करता हूँ। मुस्कुराहटों के साथ हम रमज़ान मुबारक की जानिब बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक को ये जो एनुअल स्पिरिचुअल रिफ़्रेशर कोर्स होता है जो हमें 11 महीने से आलूदगी से पाक करने के लिए आता है, हम पर से गलाज़त को दूर करने आता है, अल्लाह ताला इस कोर्स में हमें सक्सेसफुल ऑब्टेनिंग मार्क्स अता फ़रमाए। मैं प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो करता हूँ, चाहता हूँ कि इब्तिदा में भी 2 शेर अगर जो है महमूद भाई और कारी साहब किसी नाज शरीफ के पेश फरमा दें, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू की तरफ पढ़ते हैं। जी महमूद भाई। रमज़ान की बहारें आई है, बख्शिश का मुजदा लाई है। रमज़ान की बहारें आई है, बख्शिश का मुजदा लाई है। रहमत की घटाएं बरसी है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, इफ्तार में दस्तरखान सजे, सहरी की रौनक क्या कहना, जन्नत की हवाएं चलती हैं। बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, नजरों में गुंबदे खजरा है, हाथों में खजूर मदीने की, इफ्तार की घड़ियां आई है। बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। सुभान अल्लाह। मोहसिन भाई 2 शेर आप भी पेश फरमा दें। बिस्मिल्लाह। क्या माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पुरकैफ है हर लम्हा, पुरकैफ है हर लम्हा, रमज़ान मुबारक में पुरकैफ है हर लम्हा।
چمکا ہے ہر ایک ذرہ چمکا ہے ہر ایک ذرہ رمضان مبارک میں چمکا ہے ہر ایک ذرہ اس ماہ مبارک میں رحمت کی گھٹا چھائی اس ماہ مبارک میں رحمت کی گھٹا چھائی جو مانگا وہ ہے پایا جو مانگا وہ ہے پایا رمضان مبارک میں چمکا ہے ہر ایک ذرہ سبحان اللہ۔ محمود بھائی اور قاری صاحب جس انداز سے مبارکباد پیش کریں تو وہی زیبا ہے، تو اسی انداز سے میں نے مبارکباد آپ تک پہنچا دی، کیونکہ ترنم ہی ظاہر ہے ان کا مقبول ہے، اور یہی ان کا شعرا، یہی ان کی پہچان ہے، اور یہی ان کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ سرمایہ آخرت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم کے ذکر سے جوڑے رکھے۔ میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ آپ سے گزارش کروں گا کہ پیغام دیجئے امت مسلمہ کو۔ ہم اس آخری مرحلے میں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں مگر مبارکباد دینے آئے ہیں، کیا تیاریاں کریں، کیسے؟ دیکھیں میں ایک بات عرض کروں گا کہ جو آیت کریمہ اکثر ہم سنتے ہیں سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ لعلکم تتقون، اللہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ایام معدودات۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ امتحان دے رہا ہوتا ہے نا، پیپرز دے رہا ہوتا ہے، تو اسے ماں بہلاتی ہے، بیٹا کچھ دن کی بات ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، آگے مزے ہیں پھر انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین دو جہاں کا خالق و مالک ہے، اللہ اکبر۔ وہ ہمیں دلاسا دے رہا ہے کہ کچھ دن ہیں، ہائے ہائے۔ ایام معدودات ہیں، یہ کر لو انشاءاللہ اس کا اجر تمہیں بہت ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ لعلکم تتقون کے تحت میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ گناہوں سے بچ نہیں پاتے اور بار بار گناہ ان سے ہوتے چلے جاتے ہیں، نیکیاں نہیں کر پاتے، یہ ماہ رمضان پورا مہینہ ہمیں ایسی تربیت فراہم کرتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، اللہ تو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تو جائز چیزیں ایک وقت متعین میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑ سکتا ہے، تو ناجائز کام عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کیوں نہیں چھوڑ اچھی سکتا؟ مثال دی۔ تو یہ گویا کہ پورا مہینہ ہمیں تربیت فراہم ہوتی ہے اور ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ مہمان ہے، مہمان آتا ہی چند دن کے لیے پھر چلا جاتا ہے، ہائے ہائے۔ اور اس کو روز قیامت سفارش بھی کرنی ہے ہماری، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عام قیامت طور تک باقی رہے گا جی مہمان۔ اب مہمان دنیا میں جیسا آئے اس کی عزت ویسی ہی ہوتی ہے، لیکن بڑے منصب والا کوئی مہمان آئے یا کوئی بہت ہمارے کسی قریبی دوست کا مہمان آ جائے تو ہم اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ نہیں یہ مہمان خوش ہو کر جائے، تو یہ مہمان آ رہا ہے۔ عام طور پر مہمان آتا ہے تو ہم گھر سجاتے ہیں، واہ۔ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ وہ مہمان ہے کہ جس میں دلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ واہ۔ اپنے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ کیجئے تاکہ یہ مہمان جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے تو ہمارے لیے سفارش کرے، مولا یہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر مجھے اختیار کیا کرتا تھا، اسے داخل جنت فرما۔ واہ مفتی صاحب، آپ کی بات سے جملہ آیا کہ دیگر جو مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے تن کو سجایا جاتا ہے، یہ مہمان من کو سجانے آتا ہے اور من کو سجا کے جاتا ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کیا پیغام دیں گے سب دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں تمام عبادات پر رب تبارک و تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعفا۔ فرمایا کہ کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا کیا جاتا ہے، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم۔ اللہ فرمایا روزے کو اس پیرامیٹر کے اندر نہیں رکھنا، اس کا استثناء ہے۔ فرمایا کہ اس کو ایگزمپشن حاصل ہے الا الصوم فانا لی الصوم لی وانا اجزا بہ والصوم لی وانا اجزا بہ۔ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے
روزے دار میرے لیے روزے کو رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اگر اس کو آپ معروف پڑھیں انا اجزی تو فرمایا میں جزا دوں گا، اور اگر مجہول پڑھیں تو میں اس کی جزا بن جاؤں گا. اللہ میں خود جزا ہوں. خود جزا. اس لیے کہ روزہ جو ہے، جیسے حدیث پاک کے اندر آئے کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، روزے کی جو بنیاد ہے وہ ہے صبر. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ ہے لعلکم تتقون کی صورت کے اندر. تو ایک صبر جب بندہ کرتا ہے صبح سے شام تک، فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. فرمایا کہ اس صبر کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے تو ایک خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ میں ایک امتحان میں کامیاب ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، چہرے انسان کے تر و تازہ ہوں گے جب رب سے ملاقات کر رہا ہوگا، رب کی زیارت کر رہا ہوگا. اس لیے بندہ یہ سوچ کے کرے. دیکھیے آج کوئی کہتا ہے جی بھائی روزہ نہیں رکھا. بھائی کیا ہو گیا؟ روزہ نہیں رکھا. بولے بیمار ہوں. کیا ہو گیا؟ بولا نزلہ ہو رہا تھا، تھوڑا گھٹنے میں بھی درد ہے. آپ نے کر دی بات، کر دی، چپ ہو گیا، منہ بند ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ عذر تم دنیا والوں کو پیش کرتے ہو. یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، قیامت کے دن یہ عذر لنگ نہیں چلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. رب جانتا ہے. ہمارے یہ کانسیپٹ ہے کہ میں تھوڑی سی بیماری ہوگی روزہ آپ نے چھوڑ دیا. نہیں، جہاں یہ فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا کہ اس کو تم نے بعد میں رکھنا ہے. اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. پہلا روزہ 12 مارچ بروز منگل ہوگا. ARYQ-TV کی جانب سے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں مبارک ہوں. اللهم أهله علينا بالجمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. یا الہی اس چاند کو ہم پر برکت کے ساتھ اور ایمان، سلامتی اور اسلام اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ نکال جس سے تو راضی ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے. اے پہلی رات کے چاند، میرا تیرا رب اللہ تعالی ہے. طوفان کے تھپیڑوں میں کنارا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ، اے قائم رہنے والے رب، اپنی رحمت سے مجھے سیراب فرما. ان ساعات کو، ان رحمتوں کی ساعات کو جو ہے چھوڑو نہیں، روزہ رکھ لو. میرا مالک و مولا تمہیں بہت اجر اور برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. بہت خوب ماشاءاللہ. ڈاکٹر احمد قاضی صاحب تشریف فرمائیں. مجھ جیسے کئی جو ہے وہ ان کو اپنا استاد جو ہے مانتے ہیں، گو کہ چند لمحات میں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں. آج کیا پیغام، چونکہ مختصر سا ایک میسج ہے آج کے نوجوانوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے؟ پیغام تو قرآن دے رہا ہے. سبحان اللہ. سرور کشور رسالت محمد مصطفیٰ کا پیغام ان کی خوبصورت زبان سے ان علماء کرام کے دلوں میں، ذہنوں میں نہ صرف راسخ ہو چکا ہے بلکہ محراب و منبر سے ہر لمحے یہ پیغام آ رہا ہے کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، تو اس سجدے کو وہ سجدہ بنا لو جس سجدے کو جب پالے انسان تو پھر وہ رمضان تک محدود نہ رہے، صحیح بات، بلکہ اس کی لذت کو محسوس کرے اور پھر وہ اس پیغام کو لے کر چلے کہ کوئی علماء کرام اپنا کوئی کام نہیں کر رہے، ان کا کوئی مشن نہیں ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء،
یہ نبی کی نیابت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ظاہر میں نہ دیکھیں, قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. تو قرآن سے جڑ جائیے. اور قرآن سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خالی آیت کا ترجمہ کر کے یہ سمجھے قرآن نازل ہو گیا. قرآن نازل ہوا ہے ہدایت کے لیے, شفا کے لیے, کیفیت کو بدلنے کے لیے, نفرتوں کے بتوں کو توڑنے کے لیے, اور انا کو اپنی ذات سے الگ کر کے اور علم و نخوت کی بنیاد پر, کم تر و برتر کی بنیاد پر تقسیم کر کے معاشرے میں اپنے علم کو بڑھا کر اور اپنے وقار کو بڑھا کر پیش کرنے کا نام نہیں ہے. حضور کی طرح عاجزی وہ پیش کیجئے جو فتح مکہ کے وقت میں حضور نے انکساری کے ساتھ, محبت کے ساتھ, درگزر کے ساتھ, معافی کے ساتھ, اور ہر ایک کو اپنے گلے لگا کر یہ بتلا دیا کہ بلال سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت ہوگی. سبحان. میں کہتا ہوں آج کا مفتی صاحب حاصل جو پیغام, علامہ صاحب حاصل پیغام آپ نے دیا کہ انسان جب ظاہر ہے اس لذت کو پہچان لے گا اور اپنی جبین جب زمین پہ رکھ دے گا تو آج سریا اس کا مقدر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے. حضرت میں چاہتا ہوں چند جملوں میں ایک پیغام ملے. رمضان المبارک کی آمد ہے. دیکھیں, ماہ رمضان ماہ قرآن ہے. ماہ رمضان میں بھی اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو کب قرآن پڑھیں گے؟ ویسے تو مسلمان کو ہمیشہ قرآن سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے, سارا سال قرآن پڑھنا چاہیے, لیکن ماہ رمضان تو خاص قرآن کا مہینہ ہے. اس میں تو ضرور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور کثرت سے کریں. تراویح رکھی گئی ہے, تراویح میں شریک ہوں اور قرآن کی سماعت کریں, وہاں قرآن سنیں, اور باقی جو آپ کی دن بھر کے اندر مصروفیات ہیں اس میں سے وقت نکالیں قرآن کی تلاوت کے لیے بھی. کچھ وقت رات میں نکالیں, کچھ دن میں نکالیں. دیکھیں ہمارے جو صالحین سلف تھے, جو ریئل ہیروز تھے, ان کی بایوگرافیز پڑھیں. وہ قرآن کا جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو کہتے تھے یہ تو قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. لوگوں کو کھانا کھلائیں یعنی افطار کروائیں, اور قرآن کی تلاوت, قرآن کی تلاوت. کوئی 6 دن میں قرآن ختم کر رہا ہے, کوئی 10 دن میں قرآن پہرے داروں کے ہاتھوں میں زرہ ہوتی تھی, ہاتھ میں قرآن, کوئی 15 دن میں قرآن ختم کر رہا تھا, کوئی 20 دن میں قرآن ختم کر رہا ہے, اور کوئی 60 مرتبہ. امام شافعی رحمہ اللہ 60 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے ماہ رمضان میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام الائمہ, تراویح کے علاوہ 60 بار ختم کیا کرتے تھے ماہ رمضان میں. اللہ اکبر. یہ وہ ریئل ہیروز ہیں ہمارے, جن کے ہم فالوورز ہیں. ان کا قرآن سے ایسا مضبوط تعلق تھا, اتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے ماہ رمضان میں. تو ہمیں بھی ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ تلاوت بھی قرآن کی خیر ہے, نور ہے, سعادت ہے, برکت ہے, رحمت ہے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن جو ہے وہ آپ کم کر دیں, آپ جتنا پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ, بس اس کو اچھے انداز میں پڑھیں. دوسرا تفکر اور تدبر کرنا, چونکہ یہ بھی قرآن کا حق ہے, تو ایک بار کم از کم بسم اللہ کی بات سے والناس کی سین تک قرآن پورا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھ لیں. کیا ہی اچھا ہو کہ پکا ارادہ کر لیں کہ اسی رمضان میں شروع کر دیتا ہوں, 1 صفحہ 2 صفحے, 1 آیت 2 آیت 3 آیت, جو آپ آسانی سے ایک طرح یہ شروع کریں. جب آپ کا ختم ہوگا تو قرآن کا ایک یہ حق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. آخری تیسری بات کہ شہر المواسات ہے, ہمدردی کا مہینہ ہے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں. بالخصوص تاجر حضرات, تاجر برادری اور کاروباری لوگ, اور وہ لوگ کے جو چیزیں بیچنے والے ہیں روزمرہ کی اشیاء, گراں فروشی نہ کریں. یہ گراں فروشی کا مہینہ نہیں ہے, یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. خلق خدا سے ہمدردی سے پیش آئیں. نرخ چیزوں کے آپ سستے کریں, خلق خدا کے کام آئیں. اللہ کی رضا کے لیے ایسا کریں گے تو یہ بھی آپ کی بخشش کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب جزاک اللہ. علامہ صاحب شکریہ. مفتی صاحب قبلہ, ڈاکٹر صاحب اللہ خوش رکھے, سلامت رکھے. دونوں ثنا خان انشاءاللہ ان کی آواز پہ ہی رخصت ہوں گے. آپ کا شکریہ تشریف فرما ہوئے. میرا پیغام بس یہی ہے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اور علامہ اقبال کی وہ بات ضرور پڑھوں گا کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. مجھے اجازت دیجئے, مہمانوں کے ہمراہ دونوں ثنا خان انشاءاللہ ایک 2 شعر اپنی اپنی
आवाज़ में पेश करेंगे, उसी पर हम आपसे रुखसत हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शमशीर पर चढ़ना पड़े या इलाही, जब सरे शमशीर पर चढ़ना पड़े। रब्बी सल्लिम कहने वाले हम ज़ुदा का साथ हो। रब्बी सल्लिम